खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत ला तब्दील नाम में नाजरीन एक बार फिर आपकी खिदमत में मैं शहाना मिरातुन्निसा में पास्टर गजाला शफीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और दिल से शुक्रगुजार हैं अपने खुदावंद के कि जिन्होंने अपनी मोहब्बत, अपने फ़ज़ल, अपने रहम की बदौलत हमेशा मुमकिन किया कि हम एक बार फिर नए तौर पर, नई सोच के साथ, नई विज़न के साथ आपके सामने हाजिर हों। और वो बातें जो शायद कभी ना कभी रह जाती हैं, होती तो बहुत कुछ हैं और हमारे अतराफ़ में भी चल रही होती हैं, सोशल मीडिया पर भी हमें बहुत कुछ देखने को, सुनने को मिलता है, मगर हर कोई नाज़रीन उसको मंज़र आम पर आकर डिस्कस करना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। घर में ज़रूर हर बात पर चहमुगैयाँ भी होती हैं, डिस्कशन भी होती है, शायद लड़ाइयाँ भी होती होंगी और कोई फेवर करता होगा तो कोई उसके अगेंस्ट भी होता होगा। मगर ज़रूरी ये है कि क्या वो बात हमें स्क्रीन पर आकर अपने उन तमाम नाज़रीन के लिए जो शायद इन बातों से दूर हैं और शायद उन्हें पता भी नहीं है, और अगर पता है तो शायद वो किसी शर्म की वजह से या किसी झिझक की वजह से उन बातों को करना नहीं चाहते, मगर ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपको उन तमाम बातों से आगाह करें जो आपके ख़ानदान के लिए, आपके बच्चों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे मिलने वालों के लिए, हमारे तमाम हल्क़ा अहबाब के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो। आज एक और नया टॉपिक, एक नई सोच, एक नई बात, शायद लोगों के लिए, किसी के लिए वो पुरानी भी हो सकती हैं, मगर हमारा जो मकसद है हम उस बात को आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। और यकीनन एक बार फिर हम पूरी टीम की तरफ से पास्टर गजाला शफीक के शुक्रगुजार हैं जो हमारे दरमियान मौजूद होती हैं, हमेशा हमारी छोटी सी कॉल पर ज़रूर वक्त निकालती हैं। और मेरा ईमान है कि आज भी बहुत कुछ उन्होंने जो तैयारी की होगी उससे, और खुदा के पाक कलाम से जो हमेशा हमारी रहनुमाई करता आया है, और जब तक ये रोए ज़मीन कायम है तब तक ये रहनुमाई करता ही रहेगा। ज़रूर इसमें से भी सीखेंगे और पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर भी सीखेंगे। जी सिस्टर। थैंक यू शहाना। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरा सलाम पहुँचे। सिस्टर मैं चाह रही थी कि आज एक वर्स मैं पहले तिलावत कर लूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी और अपने नाज़रीन को प्रोग्राम का टॉपिक भी ज़रूर बताऊँगी। कलाम मुक़द्दस में नए अहदनामे में इफ़सियों की किताब, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये आयत बहुत छोटी सी है मगर इसमें एक भेद हमें मिलता है और बहुत सारी बातों की आगाही हमें मिलती है। और जिस दौर में भी ये आयत पढ़ी गई होगी उस दौर में हमेशा ही ये सोचा गया होगा कि हालांकि ये कदीम तरीन कलाम है और बहुत सालों सदियों पहले लिखा गया है, मगर हमेशा ही हमें ऐसे लगता है जैसे ये आज के लिए ही लिखा हुआ है। आज का टॉपिक नाज़रीन, अपने बच्चों को कैसे पाकीज़ा रखा जाए। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपनी पूरी एफ़र्ट करते हैं, हम तो बच्चों को मज़हबी तालीम से भी आगाह करवाते हैं, हमने टीचर्स भी रखे हुए हैं, हमने ऐसे इदारे भी ज्वाइन करवाए हैं बच्चों को जहाँ पर उनको हर तरह से जो है वो हम कोशिश करते हैं कि दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात से उनको आरास्ता किया जाए। मगर कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हैं, कुछ हमारे सोशल नेटवर्क्स ऐसे हैं जिस पर हम जब देखते हैं इस तरह की चीज़ें, मैं अभी बताऊँगी आपको कि मैं किस ऐसी चीज़ की बात कर रही हूँ, किस ऐसी पिक्चर की, किस ऐसी वीडियो की बात कर रही हूँ जिसको आज हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस करना है पास्टर गजाला शफीक के साथ मिलकर। ये आयत मैंने इसीलिए पढ़ी कि दिन बुरे हैं। क्यों बुरे हैं, किस लिहाज से बुरे हैं, इस पर मैं चाहूँगी आपसे जानना। मैं पहले चाहूँगी सिस्टर कि आप इस आयत को जो है वो थोड़ा-सा हमारी रहनुमाई के लिए थोड़ी वज़ाहत करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू शहाना। बहुत बात की आपने दुनिया के हालात और कलाम खुदा। खुदा का कलाम महदूद नहीं है, बेशक ये हर ज़माने के लिए और हर वक्त के लिए मुहैया है और तरोताज़ा है। और कलाम का जो हिस्सा, जो आयत आपने तिलावत की, वो शायद जो आज का जो वक्त है उसके ऊपर तो सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। बिल्कुल, क्योंकि जो खराबी और जो गुनाह इस वक्त दुनिया को घेरे में लिए हुए है, शायद पहले इतना नहीं था। और अगर था भी तो क्योंकि एक जो सोशल मीडिया या आईटी जो टेक्नोलॉजी है, इसने आज
پوری دنیا کو سمیٹ کے آپ کے گھر میں اتار دیا. ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور وہ آپ کی صرف ایک انگلی کی جنبش پر ہے جو کچھ آپ دیکھنا چاہے. بالکل. کیونکہ گناہ تو دنیا میں شروع سے موجود ہے. جب انسان نے خدا کے حکم کو ٹال دیا کہ یہ درخت کا پھل نہیں کھانا، جبکہ ایک ہی اس وقت حکم تھا اور باقی تو سب آرام ہی آرام تھا، اور نہ کوئی گناہ تھا، نہ بدی تھی، نہ کوئی بری سوچ تھی، نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، اور انداز کچھ بھی نہیں. مختلف تھے نا، وہ الگ انداز کے گناہ تھے، ابھی تھوڑے مختلف انداز کے گناہ ہو گئے. اس وقت شاید ایک ہی حکم تھا، لیکن انسان نے اس وقت اس حکم کو بھی پس پش ڈالا اور وہ دنیا میں آ گیا، اپنی چوائس سے آیا، خدا کے حکم کو ٹال دیا اور دنیا کی چیزوں کو اس نے پسند کیا. باغ عدن کی میں بات کر رہی ہوں. جی جی بالکل. تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ گریجولی چیزیں بڑھتی چلی گئی، گناہ بڑھتا چلا گیا، اور اب یہ زمانہ ہے کہ گناہ آپ کے، اور پیدائشی کی کتاب میں لکھا ہے کہ گناہ تمہارے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، اس پر غالب آ. اور آج تو دبکا نہیں بیٹھا، آج تو آپ کے گھر میں موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ اب بات یہ ہے کہ خدا نے ذمہ داری اب والدین کو دے دی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ والدین جو اولاد کی اپ برنگنگ کے ذمہ دار ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ گناہ جو ہے نہ صرف دروازے پہ دبکا بیٹھا ہے، بلکہ آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے. آپ کی چوائس ہے. اب اس وقت حضرت آدم اور بی بی حوا کو، مقدس اماں حوا کو آپ بلیم کر دیتے ہیں، لیکن آج تو آپ کی چوائس ہے نا. بالکل. آپ کیا چوائس کرتے ہیں. یہ ٹیکنالوجی بہت بینیفیشیل ہے آپ کے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے، اپ برنگنگ کے لیے، کامیابی اور سرفرازی کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے. یعنی کون سی پازیٹیو چیز جو آپ اس سوشل میڈیا سے نہیں لے سکتے، اور کون سی نیگیٹیو چیز ہے جو آپ اس سے نہیں لے سکتے. کلام خدا کہتا ہے وقت برا ہے، تو برے کے ساتھ تو اچھا تو ہے نا ایک چیز. ٹھیک ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ کے گھرانے نے فیصلہ کرنا ہے، والدین نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا کو چوائس آپ کی کون سی ہے. بالکل. اب آپ باغ عدن پر یا آدم اور حوا کو الزام نہیں دے سکتے. اب آپ کو اپنے آپ کو ججمنٹ پہ لے کر آنا ہے اور فیصلے کرنے. مگر ایسا ہوتا بہت کم ہے. جب اپنے آپ کا بچاؤ کرنا ہوتا ہے نا، تو پھر فوراً ادھر چلے جاتے ہیں مرد حضرات، عورت کی وجہ سے گناہ آیا. اور جس کو نہیں پتا کہ وہ وجہ کیا تھی، کیوں آیا، وہ بیچاری یہی سوچ رہی ہوتی ہے میں ہی گناہ گار ہوں، شروع سے ہی میرے پہ یہ ملبہ گر رہا ہے اور میں ہی یہ سارے کام مجھ سے ہی شروع ہوا. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، اور ہم نے اس پر بڑا خوبصورت بہت آغاز جب ہم نے میراث النساء کا کیا تھا، ہم نے پہلا ہی جو پروگرام تھا وہ ماں حوا پہ کیا تھا، اور بہت ہی مجھے یاد ہے کہ ہم نے بہت مشکل سے اس پروگرام کو کیا تھا، کیونکہ وہ بالکل اسٹارٹ تھا. مگر اس کے لیے بھی خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں بالکل انیشلی سٹیج سے جو ہے وہ چلانا شروع کرتا ہے، اور پھر ہمیں میچیورٹی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے. شکر ہے خدا کا سارے کاموں کے لیے. آج ناظرین جو مقصد تھا پروگرام کرنے کا وہ یہ ہے کہ عورت بہت سارے کام کر رہی ہے، اور ہر جگہ آپ کو عورت نظر آتی ہے. خواتین آپ کو مردوں کے شانہ بشانہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، خواہ گھر ہو، خواہ کسی پارٹی میں ہو، آفس میں ہو، اسکول میں ہو، ہر جگہ آپ کو میرے خیال ہے عورتیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور مرد حضرات آج کل ریسٹ پہ زیادہ دکھ رہے ہوتے ہیں. گھروں میں آپ جائیں تو اتنی زیادتی نہیں کریں، نہیں جسٹ کڈنگ، آفیسز میں ہوتے نہیں میں ایسی بس تھوڑا سا پروگرام کو جو ہے وہ ریفریش کرنے کے لیے، کیونکہ آگے ہم نے جو باتیں کرنی وہ تھوڑی شاید ہضم بھی نہ ہو، اس لیے تھوڑا سا موڈ چینج کرنا بھی ضروری ہے. بہرحال میں یہی بات کر رہی ہوں کہ ہر جگہ ہمیں خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ساتھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور مرد بھی خواتین کے ساتھ بہت اچھی طرح سے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے. مگر جو میں بات کر رہی ہوں ناظرین، وہ بات کر رہی ہوں جو ایک اہم ذمہ داری جس سے آپ نظریں چرا ہی نہیں سکتے، جس کے لیے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ میں نہیں کر سکتی ہے یا میرے لیے نہیں ہے، اور وہ شاید آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ماں کی ذمہ داری. جب ایک عورت ماں بن جاتی ہے تو اس پر یہ میں کہتی ہوں کہ اس کے اندر خود بخود، کیونکہ یہ نیچرل ہے، خدا کی طرف سے اسے یہ برکت ملی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایک پہلی درسگاہ جسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ کسی اسکول میں یا کسی نرسری میں جاتا ہے. مگر جو بالکل اسٹارٹ بچے کی تربیت شروع ہوتی ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہو، چاہے وہ دنیا میں آنے کے بعد اس کی گود میں ہو،
جب وہ کھلا رہی ہو پلا رہی ہو، ہر طرح سے بچے کو وہ کسی نہ کسی طرح اسکولنگ کر رہی ہوتی ہے، اس کو تعلیم دے رہی ہوتی ہے۔ اب میں آتی ہوں اس بات کی طرف کہ ایک ایسی ماں جو اپنے بچے کے لیے جان تک دینے کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں، کوئی ماں شاید ایسی ہو جو اپنے بچے کے لیے کچھ نہ کرنا چاہتی ہو، یا اسے مرتا چھوڑنا چاہتی ہو، یا اسے تکلیف میں دیکھ کے خوش ہوتی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی ماں ہو سکتی ہے، اور خدا کرے ایسی کوئی ماں ہو بھی نہ۔ اور ایک ماں ایسی ہستی ہے، باپ بھی بے شک بہت کچھ بہت قربانیاں دیتا ہے، مگر ماں ایک ایسی ہستی ہے، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ 70 ماؤں کے مقابلے میں خدا جو ہے وہ محبت کرتا ہے۔ وہ تو خیر ایک الگ ہی محبت ہے، اس محبت کا تو خیر ہم موازنہ بھی نہیں کر سکتے، مگر بات یہی کروں گی کہ ایک ایسی ماں کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے جس نے اپنی چھوٹی بیٹی، میرے خیال ہے باجی 6 یا 7 ایئرز اولڈ ہوگی وہ بچی، جس نے اپنی بچی سے ہی ٹاپ لیس اپنی پکچر لی، اس سے کہا گیا کہ لی جائے، اور اس بچی نے لی، اور اس سے بڑھ کر بات یہ کہ اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ یہ بہت ہی شرمناک بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کس طرح سے آپ کو ڈسکس کروں، مگر یہ میرا فرض ہے کہ میں جب عورتوں کو فیور میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عورت کے اس پہلو پر بھی بات کریں جہاں پر وہ کہیں ویک ہے، جہاں پر وہ کمزور ہے، جہاں پر وہ گناہ میں جا رہی ہے۔ یہ ہمارا فرض اولین ہے کہ ہمیں اسے آگاہ کرنا ہے کہ اگر وہ کوتاہی کی طرف، گناہ کی طرف، غلطیوں کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں اس کو ضرور بتانا ہے کہ وہ یہ غلط کر رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایسی ہی ماں کے لیے جس نے اپنی ہی بیٹی سے کہا کہ وہ پکچر لے اس طرح کی، اور اسے وائرل بھی کیا گیا، اور وہ بہت زیادہ، بہت لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا یقیناً، مگر ڈسکس شاید کوئی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں چاہوں گی کہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ مل کر اس ٹاپک کو ہم ضرور ڈسکس کریں کہ باجی کیا ہو رہا ہے، اور ہو بھی رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور پھر وہی آیت جو ہم نے پڑھی کہ دن برے ہیں۔ شاہانہ، بہت مجھے آپ کی پین کا بھی اندازہ ہے اور کنسرن کا بھی اندازہ ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ دیکھی لاکھوں میں لوگ اس تصویر کو دیکھ چکے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جتنی تیزی سے چیزیں شاید ٹی وی پہ آج وہ اس طریقے سے نہیں ہوتی بالکل، نہیں دیکھا جاتا جتنا سوشل میڈیا پہ چیزوں کو فوراً جو ہے لوگ ایکسیس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایکٹر ہے، یہ عام ماں نہیں ہے، ایک ایکٹر ہے، اور ماڈل ہے، ایکٹر بھی نہیں ماڈل ہے، اور اس نے اپنی بیٹی سے کہا، اور ٹاپ لیس تصویر اس سے کھنچوائی سیلفی، اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا گیا۔ بات جو ٹاپ لیس تصویر لینے کی، ایک ملک ہے، میں اب نام نہیں لوں گی، اور وہاں کا سب سے دا بیسٹ سیلنگ نیوز پیپر، 40 سال تک وہ نیوز پیپر، اس کا پیج 3 جو ہے وہ ایک ہر روز ایک ایسی خاتون کی تصویر وہ چھاپتے تھے جو اوپر سے جس بننا ہوتی تھی۔ ملک کی اخبار، ٹھیک ہے، 40 ایئرز جس نے یہ تصویر چھاپی، کرٹیسزم بھی ہوا، اور لیکن اب میں نے پڑھا ہے کہ اس نیوز پیپر نے یہ تبدیلی کی ہے کہ اب وہ تصویر نہیں چھاپیں گے۔ میں تو بہت خوش ہوئی، کیونکہ مجھے بھی اس ملک میں رہنے کا کچھ وقت اتفاق ہوا تھا، اور ظاہر ہے وہ بیسٹ سیلنگ نیوز پیپر ہے، تو جس گھر میں رہتی تھی وہاں پر بھی آتا تھا، اور میرے لیے، اور میں ایک ایشین کنٹری سے گئی تھی، تو وہاں جا کر میرے لیے تو یہ بہت ہی پینفل تھا۔ نیوز پیپر پڑھنے کی عادت بھی تھی، اور جب آپ نے کھولنا ہے تو آگے سے، تو بات جو زیادہ ڈسٹربنس آپ کو ہو رہی ہے یا دنیا کو ہونی چاہیے، وہ ہے کہ ایک ماں ماڈل کرتی ہے، ماڈل کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ خدا نے یہ بدن، اس کی عزت کرنی ہے، آپ نے اس کو سنبھالنا ہے۔ میں تو کبھی کبھی مجھے ان خواتین کی سائیکی بھی نہیں سمجھ آتی۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا، شاہانہ نے کہا میرات النساء کا مقصد ہے کہ آپ کی اچھائیوں کو بھی اجاگر کیا جائے، اور اگر آپ کہیں کمزور ہیں تو اس کی بھی نشاندہی کی جائے۔ بالکل۔ تو میں یہاں ساری خواتین سے پوچھوں گی، کبھی کیا آپ مردوں کا بھی دیکھتے ہیں؟ کبھی انہیں بھی کہیں گے کہ باکسر اتار کر تو وہ اپنی تصویر اخبار پہ لگا دیں یا سوشل میڈیا پہ لگا دیں؟
یہ بہت بہت کم ریئر ایسا ہوتا ہے. تو عورت کیوں اپنے آپ کو اتنا چیپ بناتی ہے؟ بالکل. کیوں اپنے آپ کو وہ اتنا ارزاں کر دیتی ہے، اتنا وہ اس لیول پہ پہنچ جاتی ہے کہ اس کو اپنی عزت اور عصمت اور اس کا تحفظ کا خیال ہی نہیں رہتا. اب یہاں سے گناہ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے نا. گناہ کا یہ عالم ہے کہ اب بچوں سے بھی آپ ماں ایک ایسا کام کرنے لگ جائے اور وہ اپنے بچے کو کہے کہ آپ میری بہنیں کا میں بہنا ہوتی ہوں اور آپ میری تصویر کھینچے اور اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا جائے اس بچی پہ اور بالکل آپ کیا نمونہ دے رہی ہیں اس بیٹی کو، آپ کیا نمونہ دے رہی ہیں دنیا کی دوسری بیٹیوں کو. آپ نے اس اتنا وہ جو مقدس رشتہ ماں اور بیٹی کا اس کو آپ نے اس کو پامال کیا ہے. آپ نے اس رشتے کے فیبرک کو آپ نے تار تار کیا ہے. تو بات وہی ہے کہ میں چاہوں گی کہ اگر جیسے میں نے وہ نیوز پیپر کہا کہ ملکی سطح پر وہ نیوز پیپر چھپتا رہا اور پولیٹیشینز بھی اس پہ یہ نہیں کہ اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ آج جب میں اس نیوز پیپر کی ہسٹری پڑھ رہی تھی تو وہ بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا کہ انہوں نے اپنی پالیسی چینج کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی فیمیل پولیٹیشینز اس پہ اعتراض کرتی تھی تو وہ اسی پولیٹیشین کی کا منہ لگا کر چہرہ لگا کے تو اس کی تصویر وہ کر دیتے تھے کہ یہ تو شرمندہ ہیں یا یہ تو اپنی باڈی سے مطمئن نہیں ہے اس وجہ سے اسے ایکسپوز نہیں کرتے. بات باڈی سے مطمئن ہونا نہیں ہے، بات یہاں روح سے مطمئن ہونا ہے. بات آپ کا دل جو ہے وہ پیورٹی میں ہونا چاہیے، اور جب آپ کا دل پیورٹی میں ہے تو پھر آپ کا بدن بھی پیورٹی میں ہے، پاکیزگی میں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ کلام خدا میں سے، کیونکہ بہت سی بہنیں، خواتین اور خاندان بلکہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ حوالہ پڑھ دیں تو پھر میں آؤں گی اس بات پر کہ یہ ذمہ داری کیا صرف ماں پر ہی آتی ہے، عورت پر ہی آتی ہے، یا یہ ذمہ داری مرد پر بھی آتی ہے. یہ حوالہ پلیز مقدس صحیفہ افسیوں کے نام جو صحیفہ ہے اس کی اگر آپ پہلی 16 یاد تلاوت کر دیجئے. تمام دیکھنے والے ناظرین سے درخواست ہے کہ غور سے سنیں خدا کے کلام کو. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، بس عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے اپنے آپ کو خوشبو کی مانند خدا کی نظر کر کے قربان کیا. اور جیسا کہ مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، اور نہ بے شرمی اور بیہودہ گوئی اور ٹھٹا بازی کا، کیونکہ یہ لائق نہیں بلکہ برعکس اس کے شکر گزاری ہو. کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالچی کی جو بت پرست کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراث نہیں. کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے. پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو. پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے. اور تجربے سے معلوم کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو، کیونکہ ان کے پوشیدہ کاموں کا ذکر بھی کرنا شرم کی بات ہے. اور جن چیزوں پر ملامت ہوتی ہے وہ سب نور سے ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ ظاہر کیا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. اس لیے وہ فرماتا ہے، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. آمین. شکریہ. آپ نے کلام خدا کو سنا، کلیئر لکھا ہے کہ جو بے شرمی کی باتیں ہیں بالکل وہ زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور آیت جو توجہ طلب ہے کہ مردہ حالت سے کلام خدا کہتا ہے اے سونے والے جاگ. ایسا ہونے والا. ٹھیک ہے، کیونکہ مردہ شخص جو ہوتا ہے نا وہ
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ برہنہ ہے یا اس سے کپڑے پہنے ہوئے. اور اگر آپ زندگی میں معاشرے میں وقت گزار رہی ہیں, آپ سوشل لائف گزار رہی ہیں, آپ ایک گھرانے میں زندگی گزار رہی ہیں, تو آپ مردہ حالت میں زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ آپ کا جو بھی ایکشن ہے وہ آپ کے نہ صرف آپ کے بچوں کو متاثر کرتا ہے, بلکہ آپ کے بچوں کی وجہ سے, آپ کی زندگی کی وجہ سے آپ کا نیبرہڈ متاثر ہوتا ہے, آپ کی سوسائٹی متاثر ہوتی ہے. اور اب تو نیبرہڈ کیا, سوسائٹی کیا, اب تو پوری دنیا متاثر ہوتی ہے, کیونکہ ادھر سے آپ نے کچھ غلط کام کیا, آپ نے سوشل میڈیا پر ڈالا اور کلک کرنے کی دیر ہے, سب کے ہاتھوں میں وہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. اس وجہ سے جو ان چیزوں کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ریکویسٹ کی کہ ہم اس پر پروگرام کریں, اس پر بات چیت کریں, تاکہ جو بیٹیاں سن رہی ہوں گی وہ جانیں, جو مائیں سن رہی ہوں گی وہ جانیں کہ جو گھر کا فیبرک ہے, جو گھر کا رشتہ تعلق ہے, ناتا ہے, یہ چاہے وہ بیٹی کا ماں سے ہے یا بیٹے کا ماں سے ہے یا بیٹے کا باپ سے ہے, یہ بہت اہم رشتے ہیں. اور ان کا احترام کرنا, ان کو نہ صرف خود کرنا بلکہ دوسروں کو احترام کرنا سکھانا چاہیے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اگر آپ نور میں چلیں گے, نور کیا ہے؟ خدا کا کلام, خدا کی ہدایات, خدا کے احکامات, وہ نور ہیں. داؤد نبی فرماتے ہیں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. جب آپ نے کلام خدا کو بند کر دینا ہے تو پھر یہ جو برائیاں ہیں یہ گھروں سے نکل کر یہ پھر کمیونٹی لیول پر آتی ہیں, کمیونٹی لیول سے پھر یہ ملکی سطح پر چلی جاتی ہیں, اور ملکی سطح سے بین الاقوامی سطح پر چلی جاتی ہیں. یہ ایک کام ایک ماں بیٹی نے گھر میں کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے ہم کہاں بیٹھے, کس ملک میں بیٹھے, کس ملک میں یہ کام ہوا, لیکن آج ہم یہاں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس وجہ سے میں چاہوں گی کہ کیونکہ وقت ہمارا کم ہے, میں چاہوں گی کہ ہم 2 پروگرام ایک اور کریں. ایک تو میں بیڈ پیرنٹنگ, جو والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں کلام خدا میں کوئی 50 سے بھی زیادہ آیات ہیں. ہم ساری آیات تو نہیں, لیکن میں چند اہم آیات جو ہے وہ ضرور چاہوں گی کہ ہم والدین کے لیے کہ وہ کیسے اچھے پیرنٹس بن سکتے ہیں, اور بیڈ پیرنٹنگ کیا ہے, یعنی کہ آپ بری تربیت بچوں کی کرتے. اور اس کے علاوہ ایک پروگرام صرف بیٹیوں کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, ابھی جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو ایک اور فریز سامنے آیا کہ لاک اپ یور ڈاٹرز, کہ اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بند کر دیں. تو جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا, یہ جی ایک فریز بن گیا ہے اور اس پہ سانگز لکھے ہوئے ہیں اور اس پر ایک آئیڈیالوجی بن گئی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ معاشرہ کس اس پہ نہج پہ چل رہا ہے. خدا را یہ جو ضمیر آپ کا اندر ہے نا, ضمیر, اس کو مت بجھنے دیں, مت بجھنے دیں. کیونکہ جب گناہ جو ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے کہ بھی خدا جو ہے کہ ایک فرد اگر گناہ کرے نا تو اس فرد واحد کے گناہ سے تو خدا اگنور کر دیتا ہے, لیکن اگر پوری ملت گناہ میں پڑ جائے تو پھر خدا کا غضب جو ہے کوئی بھی نہیں روک سکتا. اور آپ نے کلام خدا میں سدوم اور عمورہ کا واقعہ پڑھا, آپ نے کلام خدا میں نوح کا طوفان پڑھا کہ کیوں پوری جو مخلوق خدا کو, جو خالق ہے, اس کو اپنی مخلوق کو کیوں بارش کے پانی سے تباہ کرنا پڑا. وجہ کیا تھی کہ گناہ اور بدی اتنی بڑھ گئی تھی, اتنی بڑھ گئی تھی کہ سوائے 8 جانوں کے اور جانوروں کے کچھ بھی تو زمین پر نہیں بچا تھا. تو معاشرے کو, والدین کو, عورتوں کو, مردوں کو اس بات کے لیے آگاہی ہونی چاہیے کہ اگر آپ اس گناہ کو اتنا کامن کر دیں گے, جس تصویر کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا شاید کسی نے نہیں دیکھا, اس کے ویورز ابھی, یہ میرا خیال ہے 2 دن پہلے شاید یہ جو تصویر ہے یہ وائرل ہوئی ہے, اور وہ لاکھوں میں پہنچے ہوئے ہیں اس کے ویورز.
تو کیا ہے، وہ جتنی بیٹیاں دیکھیں گی وہ کہیں گی اچھا شاید ہم بھی اپنی ماں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، یا ماں شاید مائیں دیکھیں گی وہ کہیں گی او ہو مجھے تو اپنے بدن کو اپنی بیٹی سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ کلام خدا میں ایک ایسا واقعہ، بڑا سخت واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نوح کے بارے میں، کہ جب وہ نشے کی حالت میں چلا گیا جی بالکل. اور اس کو اپنے جسم کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں ہے، تو اس کے بچوں کو جب انہوں نے اس حالت میں، اس کے بیٹوں نے، ایک بیٹے نے دیکھا جا کر، اس نے باقیوں دوسرے کو بیٹے بتایا. کو اطلاع دی، تو دوسرا بیٹے کے اندر خوف خدا تھا، تو اس نے پیٹ اپنی کرتے ہوئے. آنکھیں دوسری طرف رکھی، پیٹ کر کے وہ کپڑا لایا اور اپنے باپ کے بہنا پن کو اس نے ڈھانپا. بالکل. لیکن جس بچے نے باپ کو دیکھا، حالانکہ وہ شاید اسے انٹینشنلی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جو اس کا گناہ تھا کہ اس نے دیکھ لیا، تو اس نے جا کے اس کو بتا بھی دیا، پبلسائز کیا، اس کو ڈسکس کیا، اس کو کامن کیا، بجائے کہ ایک بات ہے اس کو سمیٹا جائے، اس کو اس کا سد باب کیا جائے جیسے کہ دوسرے بیٹے نے کیا. تو اس کی سزا کتنی سخت ملی تھی اس بیٹے کو جس نے ایسا کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ وہ ماؤں کو بھی اپنی جو عزت ہے اس کو سنبھالنا ہے، بیٹیوں کو بھی سنبھالنا ہے اور بیٹوں کو بھی سنبھالنا ہے. تو ہم چاہیں گے کہ ہم ضرور، جو میں تمام دیکھنے والے ہمارے ناظرین ہیں، کہ میں ایک پروگرام کروں گی کہ بیٹیاں اپنے آپ کو کیسے پیور رکھ سکتی ہیں، ماؤں کی رہنمائی کے لیے، والدین کی رہنمائی کے لیے، کہ وہ اپنی بیٹیوں کو وہ کون سے سٹیپس ہیں جس کے سبب سے انہیں پیوریفائی رکھ سکتی ہے ان کے کردار کو، انسٹیڈ آف لاک اپ کرنے کی بجائے. اور بیٹوں کے لیے بھی وہ الگ پروگرام میں کروں گی، اور پیرنٹس کے لیے کہ وہ بیڈ پیرنٹنگ کیا ہے اور گڈ پیرنٹنگ کیا ہے، اس پہ ہم ضرور پروگرام کریں گے، تاکہ ہم فوکس کر کے چیزوں کو آپ کو سکھا سکیں اور کلام خدا سے رہنمائی لے سکیں. ناظرین، پروگرام جس طرح پاسٹر غزالہ شفیق کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ ہم اس پروگرام کو دوسرا آپ کے حصے میں ضرور پیش کریں گے، اور چاہیں گے کہ جو باتیں ابھی رہ گئی ہیں اس کو ڈسکس کریں، مگر جانے سے پہلے ضرور اپنے ان ناظرین کے لیے اور اسپیشلی اپنی بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے، کہ خدا را ایسی کوئی حرکت نہ کریں، ایسا کوئی امپریشن، بیڈ امپریشن اپنے بچوں پر نہ دیں جس کا خمیازہ آپ کو ساری زندگی بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی شاید بھگتنا پڑے. اور یہ بے شک بہت شرم کی بات ہے. اب یہ نہیں پتا کہ ایسا کیا ریزن تھا، ایسی کیا وجہ تھی جو اس کو یہ کرنا پڑا، مگر اس کے ساتھ جو شرم انگیز بات ہے یا جو ندامت انگیز بات ہے کہ وہ وائرل ہوئی یہ تصویر، وہ آگے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے اور پتہ نہیں کتنوں کو آگے فارورڈ کیا ہے، کتنوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اور کس طرح سے اس کو لیا گیا. تو پلیز اس کو یہاں سمجھیں. ایک بات آپ ناظرین سے کہہ دیں کہ اگر ایسی کوئی چیز آپ کے سوشل میڈیا پہ آتی بھی ہے تو اسے پلیز فارورڈ نہ کریں، اس کو انجوائے نہ کریں، اس کو ڈسکس نہ کریں. جس طرح بھی ہم نے کلام مقدس میں سے خدا کے بندے کے بارے میں پڑھا کہ ایک بیٹے نے اس کو پھیلایا اور دوسرے نے اس کو سمیٹا. تو پھیلانے والے نہ بنے، سمیٹنے والے بنے، تبھی ہمارا معاشرہ پاکیزگی کی طرف، خوشحالی کی طرف اور خدا کے کلام کی طرف جائے گا. امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے ضرور کوئی ایک بات کو پک کیا ہوگا اور وہ آپ سب کے لیے خدا کرے کہ باعث برکت ہو. اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں اسی وقت، اسی دن، اسی جگہ پاسٹر غزالہ شفیق کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. خدا حافظ.